आप ताजरों की जो है तजारत करते हैं, क्या ये सच है? हराम तजारत है, ना मैंने कभी की और ना करूँगा। ये बजट माशी तरक्की लेके आएगा? ये ऊँट के मुंह में जीरा है। आपने पीटीआई में शामिल होने की भरपूर कोशिश की थी, तो शामिल क्यों नहीं हो सके? अल्लाह का फजल है, मैं खुद चढ़ता सूरज हूँ, लोग मुझे सलाम करते हैं। खाने को खूब इंजॉय करके खाना चाहिए और मज़ा लेके खाना चाहिए। आपको भी खाना खाना चाहिए ज़्यादा। ये आपने कभी किसी के दिल के तार भी छेड़े? दिल के तार छेड़े थे और उसके बाद फिर वो हमारा तबला बजा कर चले गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉप 10 के साथ मैं हूं सोबिया अशरफ। हुकूमत ने 2021 से 2022 का बजट तो पेश कर दिया है। क्या ये बजट एक आम आदमी और ताजर के लिए सूदमंद है और इस हवाले से ताजर बरादरी के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? इसी हवाले से हम बात करेंगे आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान लाहौर के मरकजी जनरल सेक्रेटरी नईम मीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम नईम मीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हुकूमत ने माजी की निस्बत एक बेहतर बजट दिया है और कुछ गैर मामूली फैसले भी किए हैं। क्या आप इन गैर मामूली फैसलों से मुतमिन हैं? जी, कुछ फैसले ऐसे किए गए हैं जो अच्छे भी हैं और कुछ ऐसे मुतालबात भी हैं जो हमारे नहीं भी माने गए। तो एक मिली जुली कैफियत है, लेकिन बहरहाल माजी के मुकाबले में इस हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, अगर इसका कंपैरिजन किया जाए इनके माजी के बजट से, तो जो गुज़िश्ता 3 सालों में इन्होंने पेश किए हैं उनमें ये बहुत बेहतर बजट है। अच्छा, हुकूमत ने इस बजट को जो है मुआशी तरक्की का बजट करार दिया है। क्या ये बजट जो है मुल्क में मुआशी तरक्की लेके आएगा? नहीं, कोई एक बजट तो मुआशी तरक्की नहीं ला सकता। मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जो है उसका तसलसल बहुत ज़रूरी है। तो अगर सियासी इस्तेहकाम रहा और इत्तफ़ाक़ राय रहा जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स और सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं, तो मेरा ख्याल है फिर ही जाके हम अपनी मुआशी तरक्की के अहदाफ को हासिल कर सकते हैं। ये जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया है और पेंशन में भी, क्या आप नहीं समझते कि ये हुकूमत का एक खुशाइन इक़दाम है? देखें, खुशाइन इक़दाम तो नहीं है, लेकिन इसको ये कहा जाए कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा है, तो ये ज़्यादा बेहतर अल्फाज होंगे, क्योंकि महंगाई जिस निस्बत से बढ़ी है उस निस्बत से तनख्वाहें नहीं बढ़ी और गुज़िश्ता 3 सालों में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया था, लेकिन महंगाई में मुसलसल इजाफा होता रहा। तो मैं इसको सिर्फ ये कहूँगा, ये ऊँट के मुंह में ज़ीरा है। ऊँट के मुंह में जीरा है, ज़ाहिर है, ये मैं इसको को बहुत बड़ा रिलीफ नहीं समझता। तो हुकूमत ने जो एक मजदूर की कम से कम उजरत जो है वो 20,000 कर दी है, क्या वो भी ऊँट के मुंह में जीरा है? नहीं, उजरत तो पहले 17,500 थी और अब 20,000 की गई है, लेकिन जो पहले 17,500 उजरत की गई थी वो भी नहीं मिलती थी। तो इसकी इन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। ये इसमें ज़्यादा पहलू अहम है कि इसको इन्फोर्स किया जाए, लेकिन वो इन्फोर्समेंट तभी मुमकिन होगी जब मुआशी सरगर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ हो कि जहाँ पर काम किया जा रहा है वो लोग इस तनख्वाह को अफोर्ड भी कर सकें। हुकूमत ने जो FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ जो है 5,800 अरब रुपए रखा है, क्या उस हदफ को जो है वो अचीव कर पाएगी हुकूमत? इसमें मैं आपको पहले बता दूं, जो इन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है इसमें 610 अरब रुपया लेना है। इन्होंने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेस है, गैस सेस, उसमें इन्होंने 130 अरब रुपया लेना है। तो मैं समझता हूं कि गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतें जो हैं जो अगले साल बढ़ेंगी, तो ये अवामुन नास की जेब से ये पैसा निकलेगा और ये बड़ी ही होशियारी से और बड़ी ही समझदारी से ये डाका ज़नी हो जाएगी और ये टारगेट पूरा हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। हुकूमत ने आइंदा साल के अहदाफ तो वाज़े कर दिए हैं, क्या IMF को भी मना पाएगी? बिल्कुल, आपका ये बड़ा रेलेवेंट सवाल है और IMF का जो इनके साथ मेन फटा पड़ेगा वो पड़ेगा कि जो सब्सिडीज़ इन्होंने दी हैं पावर सेक्टर में और पावर सेक्टर की जो रिफॉर्म्स हैं उस हवाले से, क्योंकि पावर सेक्टर जो है वो 450 से 500 अरब रुपए का हर साल जो है सर्कुलर डेट क्रिएट कर देता है, जो बहुत ज़्यादा बड़ा एक बोझ है जो हम पर पड़ता है टैक्स पेयर्स पर। तो ज़ाहिर है IMF का इंटरेस्ट है, वो पैसा देता है तो वो देखना चाहता है कि उसका पैसा जो है वो कहाँ जा रहा है और किस तरह खर्च हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जो है ये एक ऐसा ग्रे एरिया है जिस पर जो है वो बात होगी और अगर हुकूमत IMF को ना मना सकी तो फिर मुस्तकबिल करीब में मिनी बजट भी आएगा। हुकूमत ने जो 4.8 तरक्की की शरह का हदफ रखा है, क्या आपको लगता है कि आइंदा साल में ये तरक्की की शरह का जो हदफ है हुकूमत अचीव कर लेगी? देखें, ये 3 साल पहले जब हुकूमत जो है बरसर इक़्तिदार आई थी तो साबका हुकूमत ने तरक्की की शरह जो है वो 5.8% तक इनको दी थी। तो इनकी नाकिस मनसूबाबंदी थी जिसके नतीजे में
جو ہماری ترقی کی شرح ہے وہ مگر اب منفی جو ہے وہ 0.4% 3.9 پہ تو لے آئے ہیں. منفی 0.4% تک چلی گئی. اب جو ہے وہ دوبارہ اس کا ریوائول ہو رہا ہے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم ترقی کی شرح 4.9% کی ہدف کو چھو لیں یا وہاں تک پہنچ جائیں. اچھا, ریٹیل اور ہول سیل کا معیشت میں 18% بنتا ہے, تو ایک دکاندار جو ہے وہ ٹیکس کیوں نہیں دیتا؟ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمارا جو پورا ٹیکس کا سٹرکچر ہے وہ جو ہے وہ پروگریسو ٹیکسز نہیں ہے بلکہ ریگریسو ٹیکسز ہیں, اور یہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. اور ٹیکسز کا جو بیشتر حصہ ہے وہ آپ کی امپورٹ سطح پہ اور آپ کی جو ہے وہ اپنا صنعت کی سطح پہ, جسے ہم اوریجن کہتے ہیں, اوریجن سے ہی کٹ جاتا ہے, جس میں آپ کا 17% سیلز ٹیکس ہے, جس میں آپ کی FED ہے, جس میں آپ کا ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. تو بیشتر آپ کے ٹیکسز جو ہیں وہاں پر کٹ جاتے ہیں, اور اس سیکٹر کو جو ہے اس کے ذمے جو ہے وہ بہت بڑا ٹیکس نہیں ہوتا جو اس نے دینا ہوتا ہے. تو بہت معمولی ٹیکس ہوتا ہے, لیکن وہ بھی پیچیدہ ترین جو ڈاکومنٹیشن کا نظام ہے شاید وہ آڑے آ جاتا ہے, اور وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں شامل ہونے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. مگر اس بجٹ میں حکومت جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ان کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے اور فری مشینیں بھی لگائے گی. کیا آپ حکومت کی کوئی مدد کریں گے اس کی انفورسمنٹ کے حوالے سے؟ وہ مشینیں جو ہیں وہ ہیں, اس کو آپ اس ٹرم کو آپ لیں پوائنٹ آف سیلز بنا رہے ہیں یہ, اور اس کو سسٹم کو پورا انٹیگریٹ کر رہے ہیں وہ FBR کے ساتھ, تاکہ وہ ان کی تمام سیلز جو ہے نا وہ ان کو نہ صرف مانیٹر کر سکیں بلکہ ان سیلز کو پوری طرح جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ کر سکیں. اچھا, حکومت نے اس بجٹ میں پالیسی اپنائی ہے کہ وہ تاجروں کے خلاف اقدامات کرے گی, ٹیکس وصولیاں کرے گی, انہیں جو ہے جیل میں بند کرے گی, تو اس حوالے سے آپ کا کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی نیگیٹو اپروچ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, اور میرا خیال ایسا ہوگا بھی نہیں عملاً, کیونکہ جو پکڑنے آئیں گے تو وہ بھی بیچارے پاکستانی ہمارے بھائی ہی ہوں گے, اور انہوں نے بھی اپنے اخراجات چلانے ہوں گے, تو یہ لین دین پر معاملات ختم ہو جائیں گے, رشوت کا بازار گرم ہوگا. تو ایسے قوانین پاکستان میں نہیں بننے چاہیے. اچھا, یہ بتائیے کہ اگر یہ بجٹ عوام دوست نہیں ہے تو کون سا بجٹ عوام دوست تھا؟ عوام دوست بجٹ نہیں بن سکتا. ایک بات آپ یاد رکھیں, کیونکہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ جو ہمارے پاس کیک ہے یا جو ہمارے پاس وسائل ہیں, وہ وسائل جو ہیں وہ بجٹ بنانے سے پہلے ہی تقسیم ہو چکے ہوتے ہیں. تو ہمارا بجٹ جو ہے نا جی, یہ بنانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, یہ پہلے ہی بنا ہوتا ہے. مسلم لیگ نون کے اقدامات کے آپ ہر انٹرویو میں جو ہے وہ آپ بڑی تعریفیں کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ان کی تاجر برادری کے حوالے سے اچھی پالیسی کون سی تھی؟ دیکھیں, تاجر برادری جو ہے وہ ہمیشہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتی رہی ہے, اور ہمیشہ نون لیگ نے تاجر برادری کو اپنا حلقہ انتخاب اور اپنا ووٹ بینک قرار دیا ہے. اور جب کبھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں ماضی میں کہ تاجر برادری پریشان ہوئی ہے, تو انہوں نے آگے بڑھ کر تاجروں کو سپورٹ بھی کیا ہے. لیکن بدقسمتی سے جب کہ یہ حکومت آئی ہے, انہوں نے تاجروں کو اچھوت سمجھ لیا. مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ تاجروں کو ساتھ لے کے چلتی تھی, اور یہ جو حکومت ہے یہ تاجروں کو دھتکارتی ہے. یعنی آپ کو ساتھ لے کے نہیں چلے تو اس لیے تاجروں کو دھتکارتی ہے؟ نہیں, مجھے ساتھ لے کر, یہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, میں کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں. آپ چیمبرز میں چلی جائیں, آپ فیڈریشن میں چلی جائیں, آپ ہماری دیگر تاجر تنظیموں سے جا کے پوچھ سکتی ہیں, ایسوسیشن سے جا کے آپ انٹرویو کریں, سب کی یہی ایک رائے ہوگی کہ اس حکومت نے ہمیں کبھی بھی وہ نہ ڈیو رسپیکٹ دی ہے جو ہم جس رسپیکٹ کے ہم حقدار ہیں, اور نہ ہی معاملات کے اندر جو ہے ہمیں شامل کیا. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کے سیاسی مخالفین کہتے ہیں کہ آپ تاجروں کی جو ہے تجارت کرتے ہیں, کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں جی, تاجر ہوں میں, تجارت تو میں کرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ میں تجارت وہی کرتا ہوں جو حلال ہے اور جائز ہے, اور یہ میں کرتا رہوں گا, اور جو حرام تجارت ہے نہ میں نے کبھی کی اور نہ کروں گا. آپ ہر چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں, تو یہ بتائیں آپ نے PTI میں شامل ہونے کی بھرپور کوشش کی تھی, تو شامل کیوں نہیں ہو سکے؟ نہیں, PTI کے اندر شامل ہونے کی میں نے کوشش نہیں کی تھی. میں تو عمران خان صاحب کا نیشنل ٹریڈ ایڈوائزر تھا, عہدیدار تھا PTI کا کسی زمانے میں, اور میں PTI پنجاب کا ترجمان بھی رہا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ ان کی تمام تر پالیسیز اور ان کا مائنڈ سیٹ تاجر دشمن ہے, تو میں نے اسی بنا پر ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی. اور جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں کہ میں چڑھتے سورج کو سلام کرتا ہوں, تو اللہ کا فضل ہے میں خود چڑھتا سورج ہوں, لوگ مجھے سلام کرتے ہیں. آپ کون سے تاجروں کے نمائندہ ہیں, ٹیکس دہندہ کے یا نہ دہندہ کے؟ ہم دونوں کے نمائندے ہیں جی. ہم اپنا رجسٹرڈ سیکٹر کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور ان رجسٹرڈ سیکٹر کی, لیکن چونکہ ہمارے پرویو میں اور ہمارے ایمبٹ کے اندر
ان رجسٹرڈ سیکٹر جو ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے جو آتا ہے، تو لہٰذا ہمیں ان کی بات کرنی پڑتی ہے، اور خاص طور پر جو کمزور ماڑا اور چھوٹا تاجر ہے جس کی کوئی نہیں سنتا، ہم اس کی آواز بننے کی کوشش کرتے تو ہیں۔ پھر آپ کو تو ایک تحریک چلانی چاہیے کہ ہر جو تاجر ہے اس کے پاس NTN نمبر ہو، تو آپ ایسی تحریک کیوں نہیں چلاتے؟ NTN نمبر تو ویسے ہی اس ملک کے اندر قانون بن چکا ہے کہ جو آپ کا شناختی کارڈ کا نمبر ہے وہ NTN نمبر ہے، تو اس میں تو میرا خیال ہے ضرورت ہی کوئی نہیں کہ ہم اس کے بارے میں تحریک چلائیں۔ تحریک اس بات کی چلانے کی ضرورت ہے کہ لوگ جو ہیں اپنی ریٹرنز جمع کرائیں اور ٹیکس نیٹ کے اندر رجسٹرڈ ہوں۔ اس کے لیے ہم نے حکومت کو ہمیشہ یہ مشورہ دیا ہے کہ سادہ آسان نظام لائیں، سنگل پیجر فارم لائیں، اردو کا فارم لائیں اور ہمارے ساتھ کولیبریٹ کریں، اور ہم آپ کی مدد معاونت کریں گے، کیونکہ ہم نے ریاست کی خدمت کرنی ہے، ہم نے حکومت کی نہیں کرنی، اور یہ ریاست کے لیے ہماری طرف سے ایک کنٹریبیوشن ہوگا۔ اچھا، جتنے بھی تاجروں کے نمائندہ ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے، تو کیا آپ ٹیکس دیتے ہیں؟ میں 1996 سے آج تک ٹیکس پیئر ہوں، اور میں نے ریگولر ٹیکس دیا ہے الحمدللہ، لاکھوں روپیہ میں ٹیکس دیتا ہوں، میں سیلز ٹیکس کے اندر رجسٹرڈ ہوں 1998 سے۔ آپ کے سیاسی مخالفین کہتے ہیں کہ آپ تاجر کی کیٹیگری میں نہیں آتے، تو آپ کون سا بزنس کرتے ہیں؟ تاجر تو وہی ہے نا جی جو سامان خریدتا ہے اور آگے بیچتا ہے، تو میں سامان خریدتا ہوں یہیں لوکل مینوفیکچرر سے، اور میں پورے ملک کے اندر اس کو سپلائی کرتا ہوں اور اس کو بیچتا ہوں، تو میں تو تاجر ہوں، میں تو بلکہ تاجر کی ڈیفینیشن میں آتا ہوں اور بھرپور طریقے سے آتا ہوں۔ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ مجھے کھانے میں جی ہر اچھی خوراک وہ پسند ہے، یعنی جو- بٹ کہتے ہیں کہ کھانا ہونا چاہیے اور بہت ہونا چاہیے۔ جی بالکل کھانا ہونا چاہیے، اور اچھی خوراک کھانا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اچھی خوراک، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر نصیب ہو تو اس کو کھانے کو خوب انجوائے کر کے کھانا چاہیے اور مزہ لے کے کھانا چاہیے۔ آپ کو بھی کھانا کھانا چاہیے زیادہ۔ اچھا، شعر و شاعری سے لگاؤ ہے آپ کو؟ جی شعر و شاعری جو ہے وہ کیوں نہیں لگاؤ ہے شعر و شاعری سے۔ پسندیدہ شاعر کو؟ وقت وقت اور دور دور کی بات ہے، کبھی جان ایلیا بھی بڑے اچھے لگے ہیں، پھر کبھی اپنا جو ہے پروین شاکر بھی اچھی لگا کرتی تھی، تو موسم، حالات، وقت اور اندر کے جو حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ کوئی نہ کوئی شاعر چلے پسند آ ابھی کے جاتا ہے۔ کبھی حالات اور حبیب موسم جالب۔ کے مطابق پھر کوئی شعر سنا دیں۔ آج کے جو حالات کے مطابق تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے جان ایلیا صاحب کا کہ بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے، بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے، صرف زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے۔ واہ واہ۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ موسیقی میں پسندیدہ گلوکار کون؟ موسیقی میں جی مجھے عاطف اسلم صاحب اچھے لگتے ہیں۔ اچھا، تو پھر ان کا کوئی گانا سنا دیں۔ گانا تو نہیں میں سنا سکتا، گانے تو نہیں مجھے گانے آتے ہیں۔ کیوں تاجر جو ہے وہ گانے نہیں نہیں گاتے؟ گانے نہیں گاتے، وہ میرا مطلب ہے کہ میں گانا سناؤں گا تو وہ گانا سنانا تو نہ ہوا، وہ تو ایویں رونا پیٹنا ہوگا۔ اچھا۔ میں تو نہیں چاہتا کہ میں آپ کے سامنے رونا پیٹنا شروع کر دوں۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ حکومت کے ساتھ اکثر چھیڑا چھڑی کرتے رہتے ہیں، کبھی آپ نے کسی کے دل کے تار بھی چھیڑے؟ باجی تار کیوں نہیں چھیڑے، دل کے تار چھیڑے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ ہمارا طبلہ بجا کر چلے گئے۔ یہی ہوا۔ یعنی آپ کے ساتھ بہت برا واقعہ ہوا؟ نہیں بس آپ کو اشارہ دے دیا، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے۔ صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ تیمور صاحب۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، مگر آپ نے کہیں نہیں جانا، جانے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور دیکھتے رہیں خدا کی بستی۔